अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बागी स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो। और आज हम डिस्कस करेंगे कि मुल्क में इस वक्त जो है वो बहुत सी अहम शख्सियत की बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं। तो किसकी मुलाकात हुई है और किस शख्सियत से मुलाकात हुई है और उसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो रिजवान रज़ी साहब, सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब की बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ और हमारे नाजरीन के साथ। देखिए ना, हमें जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से ये पता चल रहा था और अब चूँकि कंफर्म हो गया है। इमरान खान साहब जो थे वो बड़े मुतकाज़ी थे इस अमर के कि उन्हें एक दफ़ा जो है वो अस्करी क़यादत सुन ले या मिल ले उनसे। तो इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही, परवेज़ खटक, अकील करीम डैडी वगैरह जो थे ये कोशिश में लगे हुए थे कि उनका इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र बराह रास्त अस्करी क़यादत सुन ले। तो अस्करी क़यादत ने तो उनको उस तरह बराह रास्त जो था वो नहीं घास डाली, लेकिन एक अगर आपको याद हो तो एक अच्छे जर्नैल रहे हैं जनरल एहसान, जो कि ISI को हेड भी करते रहे हैं मुशर्रफ दौर के अंदर, अगर आपको याद हो तो है। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी उनसे एक बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है एक दो सेमिनार्स के अंदर। तो बहुत पोलाइट, बहुत वो, और नॉर्मली मीडिया को अवॉइड करते हैं। वो मीडिया पे बहुत कम आए हैं, वो भी शुरू शुरू में आए हैं, आज तो बिल्कुल भी वो, आजकल तो वो बिल्कुल भी नहीं आते। तो जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि उन्होंने उनसे मुलाकात का जब इन्होंने कहा तो उन्होंने बाकायदा उसके लिए क्लियरेंस ली। मतलब कि इस वक्त जो हुकाम हैं उनसे NOC या क्लियरेंस लेने के बाद मुलाकात की है। और उस मुलाकात का नतीजा ये है कि उन्होंने जो रिपोर्ट सुना है दरोग बरगर्दन है हमारे सोर्स और रावी, कि उन्होंने कहा कि मतलब कि इंतहाई नाकाबिल एतमाद ये रिपोर्ट उन्होंने दी है। तो बहरहाल वो मुलाकात हो गई है। फिर इस मुलाकात का कोई फ़ायदा तो ना हुआ? हाँ, मुलाकात का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि ये पहली इंगेजमेंट है इमरान खान साहब के 9 अप्रैल को निकाले जाने के बाद बराह रास्त, मेरी इत्तला के मुताबिक ये पहली इनडायरेक्ट, बराह रास्त तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट इंगेजमेंट है, जिसको मतलब ये कहा जा सकता है कि बर्फ कुछ हद तक, थोड़ी बहुत हद तक पिघलना शुरू हुई है, लेकिन अभी उसका ये देखना बाकी है कि इसका कोई मस्बत जो है वो जवाब आता है या नहीं आता। नहीं, लेकिन देखिए जब आपने रिपोर्ट यही दे दी कि अनरिलायबल है, अनरिलायबल का लफ्ज़ जो है वो कम्युनिकेट हुआ है, तो अगर अनरिलायबल का लफ्ज़ कम्युनिकेट हो गया तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो इसके बारे में कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक है। और ये एक इतला थी, मैंने कहा कि ये हम सर पॉजिटिव चेंजिंग्स तो पाई जाएं या ना पाई जाएं, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि इमरान खान साहब जिस तरह से बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, कल का जलसा जो है वो भी आपने देखा होगा। तो इस चीज को काउंटर कैसे किया जाएगा? अवाम तो बड़ी तादाद में उनके साथ नजर आती है। बहरहाल देखिए, इस हवाले से मैं इस हवाले से 2 स्ट्रेटजीज हैं उसकी तरफ आता हूं, लेकिन एक और बात मैं पॉइंट आउट कर लूं। कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको याद हो तो 18 अक्टूबर 2019 को एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि ये लोग हैं जो कि डिफेंस के हवाले से बोला करेंगे, और 28 लोगों की वो फहरिस्त थी अगर आपको याद हो। तो बिल्कुल वो दिफाई तजिया निगार होते थे और दिफा के अलावा हर शोबे के ऊपर बोलना अपना जो डिवाइन राइट समझा करते थे। और बाज़ औक़ात उनके कई हैं जो अपने यूट्यूब चैनल भी कर रहे थे, बाकायदा वो वीलॉगिंग करते थे और हर चीज़ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे अपनी राय देते थे। जी जी जी, और आपको पता है कि वो सारे के सारे लोग बैठ के PTI को सपोर्ट किया करते थे, और बहुत सारे लोग उनका जवाब इसलिए भी नहीं देते थे कि अगर चूंकि ये उधर के अप्रूव्ड लोग हैं और इनकी शान के अंदर अगर गुस्ताखी हो गई तो हमारा रगड़ा ना निकल जाए, इसलिए उनको तकरीबन खुला मैदान मिला करता था। तो अब एक वो था लेवल, ये इस हवाले से पिछले दिनों जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कह दिया था कि जनाब वो इस तरह की कोई पोजीशन नहीं है। तो ये लोग जो थे इनको वो वाली अहमियत मिलना बंद हो गई थी। इनमें से बाद ने अपने पर्सनल इनरोड भी जनरेट कर लिए हुए थे जो अब भी मीडिया पे आते हैं,
لیکن وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آتے ہیں، اور جب ان کو اس طرح یہ روزانہ، اگر آپ کو یاد ہو تو کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے تھے، اب جب ان کو میڈیا نے اس طرح بلانا بند کر دیا ہے تو اب انہوں نے اپنے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل قائم کر لیے ہیں۔ پریس ریلیز یہ آئی ہے کہ ایکس سروس مین سوسائٹی یا ریٹائرڈ افسران کے نام کے اوپر اگر کوئی آپ سے سیلاب زدگان کے لیے کوئی پیسے یا کوئی سامان وغیرہ مانگتا ہے یا اکٹھا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کو مت دیں، ہم ایسے لوگوں کو اون نہیں کرتے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی رگڑا لگا دیا کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی لائی جا سکتی ہے اگر کوئی بندہ اس وقت بھی یہ استعمال کرتا ہوا پایا گیا، اور اس کے اندر ان کے جو پرکس اینڈ پینشنز ہیں وہ بھی روکے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ویسے کئی لوگوں کے ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ جن کی طرف سے اس طرح کا رسپانس آ رہا تھا تو پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے وہ روکے گئے بھی تھے، ان کی پینشنز روکی گئی تھی، کئی جرنیلز ہیں جن کی روکی گئی تھی۔ تو اٹ مینس کہ اب انسٹیٹیوشن جو ہے اپنے ریٹائرڈ لوگوں پہ کافی چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا ہے، رکھنا شروع کر دیا ہے، رکھ چکا ہے۔ مطلب جنرل خالد نعیم لودھی صاحب جو ہیں ان کی پینشن رک گئی تھی، پھر انہوں نے پرسنل پریزنٹیشن دی ہے چیف صاحب کو، اور کل ہی خبر تھی کہ ان کی پینشن بحال ہوئی ہے۔ چیف صاحب نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ انہوں نے بحال کر دی ہے پینشن۔ تو یوں آپ اندازہ کریں کہ وہ بھی ادھر سے بھی یہ چاہا جا رہا ہے کہ بھائی جان جس کام کے لیے جس اسائنمنٹ پہ آپ کو بھیجا گیا تھا کسی دور کے اندر، اب وہ چونکہ اسائنمنٹ ختم ہو چکی ہے تو اس لیے آپ بھی اپنے مورچوں پہ واپس چلے جائیے، آپ کی مہربانی ہے۔ تو اب آپ اس طرف آئیے جو آپ نے کہا تھا، جو سوال کیا تھا، وہ کیا سوال تھا؟ کہ عوام ان کے جلسوں میں تو بہت آ رہی ہے، عوام تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا نا، ایک بات میری آج آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس پورے پس منظر کے اندر بلاول بھٹو زرداری کی جس طرح کی امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے اور کریکٹر بلڈنگ کی جا رہی ہے اور ان کو لانچ کیا جا رہا ہے، مجھے وہ تبصرہ درست معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے، اب یہ بھی تو افواہ ہے نا کہ اگلے الیکشن سے پہلے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ لمبا ہو جائے اور مطلب کہ اس سے عدلیہ اس کے اوپر مہر بھی لگا دے، لیکن اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ پنجاب چھوڑ کے، پنجاب میں سے 18-20 سیٹیں چاہیے ہوں گی نا، باقی تادی نہیں تو، لیکن اگر بلاول بھٹو کو تیار کیا جا رہا ہے تو مریم نواز کا کیا بنے گا؟ میں یہی اس پہ بات آگے لانے لگا ہوں کہ مریم جو ہیں وہ گھر سے پاؤں نکالتی ہیں کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے، تو سب سے بڑی مزاحمت جو ہے مبینہ طور پہ شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے آتی ہے اور وہ ان کے راستے میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ سر روڑے تو بے شک اٹکاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ یہ فیملی اقتدار کے لیے اکٹھی بھی ہو جاتی ہے۔ جی وہ گڈ اب دیکھیں جیسے شہباز شریف صاحب کو بنانے کا وقت آیا تھا تو مریم نے ان کو پورا سپورٹ کیا تھا، مریم جس طرح سے جلسوں میں جاتی رہی ہیں، عمران خان کے اوپر بات کرتی رہی ہیں، انہوں نے پورا شہباز شریف کا ساتھ دیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیملیز ہیں ان کو بیسیکلی اقتدار چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو اپنی فیملی کے اندر جو ہے وہ دراڑیں ڈالنی پڑے وہ بھی ڈال لیتے ہیں، اکٹھا ہونا پڑے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر بلاول آ جاتے ہیں تو بلاول سے تو بہتر ہے نا مریم اپنے چچا کو ایکسیپٹ کر لیں گی، یا چچا کے لیے بہتر ہے کہ وہ مریم کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیے اگر آپ موجودہ بات کریں اپروول کی تو اس وقت تو لوئسٹ لیول پہ ہے نا پی ایم ایل این جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں، آج خبر ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں، نومبر سے پہلے وہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں، اس کے بعد گیس کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پچھلے پی ٹی آئی کا جو لاسٹ ایئر تھا اس میں جس طرح سے انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں مانی ہے تو ان کو ایون مشروبات کے اوپر یہ جتنی کولڈ ڈرنکس یا شربت وغیرہ ہیں ان کے اوپر اور سگریٹس کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر، ان سب کے اوپر جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا۔ مطلب فی سگریٹ 2 روپے قیمت بڑھ سکتی ہے، تو فی سگریٹ اگر 2 روپے قیمت بڑھتی ہے تو اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر مہنگائی اس لیول تک جائے گی تو پی ایم ایل این کے چانسز مجھے تو آگے کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی قیمتیں بڑھانا چاہیے پی ایم ایل این جو ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور اب آپ سن لیجئے گا غور سے، اسٹریٹجی یہ ہے
کہ ان قیمتوں کو فروری تک جنوری تک نا مزید بڑھا دیا جائے. مطلب اگر آپ نے 4 روپے بڑھانی ہے, مطلب فرض کر لیتے ہیں ہم کہ اگر آپ نے ایک چیز کی قیمت 5 روپے بڑھانی ہے تو آپ اس کو 10-12 روپے بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جنوری میں وہ جو اوپر والے 7 روپے کم کر کے تو کہیں کہ ہم نے آپ کو کتنا بڑا ریلیف دے دیا ہے. بظاہر موجودہ حالات کے اندر یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کی, لیکن میں لمحہ موجود کی بات کر رہا ہوں. لمحہ موجود میں پی ایم ایل این کا جو اپروول ہے یا جو مقبولیت کا ریٹ ہے یا شرح ہے وہ بہت کم ہے. اب اس مقبولیت کے کم ترین شرح کے اوپر جو میں آرگومنٹ بلڈ کر رہا تھا, آپ نے چونکہ جلسوں کی بات کی تھی, تو جلسے کا جواب جلسہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں تو پھر اس نیوٹرل ایٹماسفیئر کے اندر جلسے کا جواب جلسہ ہوتا ہے. اور جلسہ شہباز شریف صاحب کے یا ان کے جو خواجہ آصف ہے یا احسن اقبال ہے یا رانا تنویر ہے, یہی ہے نا صلح گروپ, تو ان کے بس کی بات نہیں ہے جلسہ. جلسہ مریم نواز شریف کے نکلنے سے ہوتا ہے, اور مریم نواز شریف کے نکلنے سے بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اپنے والد گرامی جناب نواز شریف صاحب کو, کیونکہ ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا ہے, تو وہ جو ووٹر ہے, جو فالوور ہے ان کا, وہ مریم کی صورت میں نواز شریف کو دیکھتا اور فالو کرتا ہے. تو اگر مریم کو نکلنے نہیں دینا, خود جلسہ کرنے جوگے نہیں ہیں, اپروول ریٹ 0 ہے, تو پھر تو حکومت کمزور ترین لیول پہ ہوئی نا لمحہ موجود کے اندر. میں یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ بتائیے, اب آپ کو اس بات سے کوئی اختلاف ہے تو پھر ہم وہ اختلاف دور کرتے ہیں, ورنہ آگے چلتے ہیں. نہیں, اس بات پہ تو میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں. اچھا, اب بتائیے, اب دیکھیے ہے کیا. یہ جو مریم نے پچھلے دنوں سیلاب زدگان کے دورے کیے ہیں, جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اس پہ بھی اعتراض ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی سیلاب زدگان کے پاس جا رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو کہ الگ ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سارے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر یہ سارے چوری کھانے والے مجنو شامل ہیں جنہوں نے پچھلے 5 سال پارٹی کو منہ تک نہیں لگایا, بلکہ جب سے نواز شریف نااہل ہوئے ہیں تب سے یہ لوگ غائب تھے. یہ سارے جو آج کل ایک دم ایکٹیو ہو گئے نا شہباز شریف کی میڈیا ٹیم کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ ان کو تنخواہیں لگ گئی ہیں دوبارہ, پہلے بھی ان کو تنخواہیں لگی ہوئی تھی تو وہ تنخواہ یافتہ مجنو ہیں, تو اب وہ ایک دم پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے شہباز شریف صاحب کا امیج بلڈ کرنے میں جب مریم فیلڈ کے اندر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے مریم کو ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ خاتون ہیں, اور وہ جا کے خواتین کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں, بچوں کو گود میں اٹھا لیتی ہیں. یہ ایڈوانٹیج جو ہے یا یہ چیز جو ہے یا یہ جو سلسلہ ہے یہ شہباز شریف صاحب کو دستیاب نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب اس طرح اپنا امیج پورٹرے نہیں کروا پاتے جس طرح مریم بغیر مین سٹریم میڈیا پہ آئے ہوئے پورٹرے کروا جاتی ہیں. اس پہ ان کے اور ان کی ٹیم کے اندر بہت زیادہ ہارٹ برننگ ہے, اور اس لیے انہوں نے نہیں. تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی کسی خاتون اول کو جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آتے؟ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جینون خاتون اول ہیں وہ تو بیٹھی ہوئی ہیں قطر کے اندر, اور ان کے خلاف مقدمہ ہے اور انہیں ابسکانڈر ڈکلیئر کیا جا چکا ہوا ہے ایک مقدمے کے اندر. اسی مقدمے کے اندر جس کے اندر حمزہ شہباز شریف بھی تاریخ بھگتتے ہیں اور جس کے اندر سلمان شہباز جو ہیں وہ بھی ابسکانڈر ہیں, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے 25 مئی کے تمام کیسز ختم کروا لیے. اس نے آتے ہی جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے تمام کیسز گوگی کے خلاف اور وہ دوسری جو خاتون تھی ان کے خلاف, خاتون اول کے خلاف اگر کوئی انکوائری تھی وہ ساری کی ساری ختم کروا لی. آتے ہی بلڈوزر چلا دیا. ظاہر ہے اس پہ عدلیہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کے خلاف کیس نہیں ختم کروا سکے, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ واپس تشریف نہ لائیں, میں اس حوالے سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, میرے تو اپنے بچے اور بیگم جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں. سر کیسز ختم کروانا تو دور کی بات ہے کہ مریم نواز کا جو ہے وہ پاسپورٹ واپس نہیں دلوا سکے. ہاں جی, حالانکہ وہ مقدمہ کبھی فائل ہی نہیں ہوا جس میں پاسپورٹ ضبط ہوا تھا, وہ ریفرنس کبھی فائل ہی نہیں ہوا اور وہ کبھی عدالت میں ایز اے چلان گیا ہی نہیں ہے. لیکن عدالت ماشاءاللہ وہ پاسپورٹ جو ہے وہ واپس کرنے سے انکاری ہے.
تو اب دیکھیے جو بھی رویہ ہے عدالتوں سے اس کو انہیں فیس بھی کرنا پڑا اور کنفرنٹ بھی کرنا پڑا. نہیں، لیکن مجھے یہ جلسوں کی جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ لاسٹ کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ جلسے جو ہے یہ آپ واقعی دیکھتے ہیں کہ جینوئنلی پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہ پاپولیرٹی کا بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے، یا یہ جو 2 صوبوں میں ان کو حکومت ملی ہوئی ہے اور یہ جو ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ جلسے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک لاسٹ کویسچن بتائیے گا تو پھر ہم اس ویلاگ کا اینڈ کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جلسے تو جینون نہیں ہیں اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں. وہ اپنے ان علاقوں کے اندر جلسے کرتے ہیں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، اب تک تو یہی ہے. اب جب یہ باہر نکلیں گے اور کراچی وغیرہ میں جہاں پہ وہ باقاعدہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ جلسہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ بھرتی کیے گئے ہوئے ہیں اور ان کو گاڑیاں دی گئی ہوئی ہیں، جہاں پہ عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں سے. اس کے بعد سارے جو ریسورسز ہیں آزاد کشمیر کے وہ بھی عمران خان صاحب کے جلسوں میں جھونکے جا رہے ہیں. اور کے پی کے اور پنجاب کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے، کے پی کے نے تو باقاعدہ سوشل میڈیا کے 1350 ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی بھرتی کیے ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو وہ ریاست کے ریسورسز کو استعمال کر کے جلسہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. تو ان جلسوں سے تو بہرحال ان کی اس کا اندازہ نہیں ہوتا. کل اس جلسے کے باہر بریانی اور باقی سارا کھانا بانٹنے کے لیے جو کہ بنیادی طور پہ سیلاب زدگان کے علاقے میں ہونا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کے ورکر میں بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں. اب اس میں 4 پارٹیوں نے مل کے یہ جلسہ کیا ہے، پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی اور وہ جو 2 مذہبی پارٹیاں ہیں ان چاروں نے مل کے یہ جلسہ کیا ہے. تو اچھا ہے، وہ اپنے اسپیشل ایفیکٹ کے ذریعے اور کیمرہ مینجمنٹ کے ذریعے اچھا کراؤڈ شو کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ میدان کے اندر اکیلے ہیں، مخالفین کے اندر لڑائی جاری ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس پورے کور کے اندر اپنا ایک امیج بلڈ کر رہی ہے. یہ جو شہباز شریف صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. تو ایسی صورت کے اندر مجھے نہیں نظر آتا کہ جلسوں کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہیں یا پی ایم ایل این انہیں کاؤنٹر کر پا رہی ہے. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان میں سے بھی وہ بیشتر سیٹیں جیت جائیں گے. مطلب کہ 6-7 سیٹیں تو وہ بڑے آرام سے جیت لیں گے ان کے اندر کم از کم. کیونکہ ایمل ولی خان جیسے نابغہ روزگار جنہوں نے کبھی اس حلقے کے اندر قدم نہیں رکھا، 4 صدہ والے حلقے کے اندر، اور کبھی ان کا کوئی لوگوں سے رابطہ نہیں رہا، وہ اگر چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ووٹوں کی بنیاد پہ وہ جیت سکتے ہیں تو یہ پھر خام خیالی ہے. اور یہ بھی اتحاد کا مسئلہ ہے کہ ایم کیو ایم کی سیٹ ایم کیو ایم نے کراچی کی سیٹ ہارنی تھی تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیٹ ہمیں دی جائے. تو ساری اپوزیشن پیچھے ہٹ گئی کہ آپ لڑ لیجئے، اور وہ شاندار طریقے سے ہارے. اس طرح اے این پی جو ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے پشاور اور 4 صدہ والی سیٹیں جو ہیں وہ بڑے شاندار طریقے سے ہارنے جا رہی ہے. ابتدائی سروے یہی بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں کے ووٹر سے کبھی بھی رابطہ نہیں رکھا. تو یوں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر مزید پھونک بھری جائے گی جب وہ اپنی 9 میں سے 9 سیٹیں یا کم از کم، میرا خیال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، 6 سے 7 سیٹیں جیت جائیں گے تو ان کے اندر مزید ہوا بھری جائے گی. یہ بہت جسے کہنا چاہیے جو حکومتی اتحاد ہے اس کے لیے مشکل وقت ہوگا. تو جی ناظرین، آپ نے رضوان رضی صاحب کا تبصرہ سنا کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جو 9 سیٹوں کا انتخاب ہے اس میں کافی سیٹیں جو ہے وہ جیت سکتی ہے. نون لیگ کو اپنی لڑائی کا سامنا ہے، ان کے اپنے گھر کی لڑائی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، لیکن اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کافی فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور بلاول بھٹو کا جس طرح سے پورا امیج بلڈنگ ان کی جا رہی ہے تو آنے والے وقت میں وہ کوئی بھی بڑا عہدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، وزیر اعظم تک کا. تو آنے والے وقت میں جیسے جیسے پولیٹیکل سچویشن چینج ہوگی ہمارا ویلاگ جو ہے وہ آپ کو تمام معلومات پہنچاتا رہے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.